बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो पीटीआई के वर्कर्स की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनके हवाले से अहम अपडेट है, और इमरान खान से जो मुलाकातों का मामला है उसके हवाले से भी एक अहम अपडेट है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारा मौजू होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच में तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक बड़े पैमाने पर एक सिनेरियो जो है वो बदलता नज़र आ रहा है। उसका असर क्या होगा, दूसरे हिस्से में, वीडियो के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के अडियाला जेल मौजूदगी और उनकी मुलाकातों के हवाले से कि मुलाकातें उनमें तवालत है, उनमें ज़्यादा दिनों का वक्फा डाला जा रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं और अपडेट क्या है। अपडेट सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से फैसल फरीद चौधरी, उनकी जानिब से कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 28 जनवरी 2024 का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान साहब से एक एसओपीज तय हुए थे जेल इंतज़ामिया के कि इमरान खान साहब से मंगल के दिन और जुमरात के दिन मुलाकात हो सकेगी। जिन लोगों के नाम इमरान खान देंगे, 5 या 6 तादाद है उनकी, तो वो उनके साथ मुलाकात हुआ करेगी, और जो मंगल के दिन मुलाकात फैमिली की हुआ करेगी, और जुमरात के दिन वकला और पीटीआई की लीडरशिप की मुलाकात हुआ करेगी। तो अब कंटेम्प्ट इस पर फाइल हुई है क्योंकि तकरीबन पिछले 1 डेढ़ माह या 2 माह से ये देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब से हफ्ते में 2 रोज़ की बजाय एक दिन, मतलब मंगल वाले दिन सिर्फ मुलाकात करवाई जा रही है, फैमिली की भी और वकला भी की भी उसी दिन मुलाकात करवा दी जाती है। और दूसरी जानिब मैं आपको बता रहा हूँ कि 16-17 फरवरी से 26-27 फरवरी और 11-12 मार्च तक केस मुलतवी हुए। अमली तौर पर 16-17 फरवरी से 11-12 मार्च तक GHQ गेट हमला केस और तोशाखाना 2 केस जो है वो मुलतवी हुए हैं, मतलब बगैर कार्रवाई मुलतवी हुए हैं। और उसके पीछे बज़ाहिर जो सिनेरियो लग रहा है, जो सिचुएशन लग रही है, एक तो ये हो सकता है कि जज साहब छुट्टी पे हों, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो किसी ट्रेनिंग पे हों, तीसरी सिचुएशन जो है वो ये लग रही है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं, जो इंटरेक्शन है उनकी पार्टी का, उसमें शायद जो है वो उसमें वक्फा लंबा जो है वो डाला जा रहा है। कल ये खबर आई थी कि 11 मार्च से पहले अब किसी से इमरान खान की मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो आज 1 मार्च है, वैसे तो आज हफ्ते का दिन है, कल जो है वो 2 मार्च इतवार का दिन होगा, 3 मार्च मंडे होगा, 4 मार्च मंगल होगा। तो मंगल के दिन पीटीआई की फैमिली जो है वो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात होनी है, उनकी लीडरशिप की और उनके वकला की मुलाकात मंगल वाले दिन होनी होती है। तो 4 मार्च के बाद फिर 11 मार्च को मुलाकात होगी। तो अब पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दायर की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने ही ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा, और जो जुमरात के दिन मुलाकातों का एसओपी अडियाला जेल के हुकाम ने आज खुद तय किया था, उस पर भी अमल नहीं हो रहा। और उसमें फैसल फरीद चौधरी साहब ने यह कहा है कि अडियाला जेल के हुकाम के खिलाफ इस अदालती हुक्म की, जो अदालती हुक्म के बाद आज खुद उन्होंने एसओपीज जमा करवाए थे, उस पर अमल दरामद ना करने पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि ये जो पीटीआई के जो वकला हैं, इमरान खान के वकला हैं, उनकी अपने जो लीडर हैं उनके साथ मुलाकात स्मूथली हो सके, एसओपीज के मुताबिक हो सके। अब इस पर भी मंडे वाले दिन जो है वो समाअत का इम्कान है। जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको जस्टिस सरफराज जोगर, जो कायम काम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ज़ाती हैसियत में तलबी कर रखा है कि इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, अगरचे दरमियान में करवा दी गई, उनके बच्चों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही टेलीफोनिकली। तो वो मामला जो है वो देखा जाना है। एक तो ये सेगमेंट है जो अडियाला जेल में जो सिचुएशन चल रही है, जो इमरान खान से उनकी लीडरशिप की मुलाकातों में वक्फा ज़्यादा डाला जा रहा है, इसके पीछे भी बड़ी वजूहात हो सकती हैं। तो एक तो ये सिनेरियो है। दूसरी जानब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में जो वर्कर गिरफ्तार हुए थे, उनकी गिरफ्तारियों पर अपडेट ये है कि आपको याद होगा 145 उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम काम चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनकी जानिब से उनकी ज़मानत मशरूत मंजूर की गई थी कि वो एफिडेविट देंगे, बयान हल्फी देंगे कि आइंदा से वो ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। फिर उन्होंने वो एफिडेविट दिए,
کہ وہ نہ انہوں نے پہلے جرم کیا نہ اب جو ہے وہ جرم آئندہ وہ ایسا جرم کریں گے، اس کے بعد ان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھی۔ تو یہ 145 لوگ تھے، جن میں سے تقریباً 63 لوگ وہ جو پولیس ہے وہ پہلے ہی ترنول کے ایک مقدمے میں ان کو شناخت پریڈ میں ڈال چکی تھی، جس کے بعد جب ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں، مچلکے وہاں پہ پہنچے، مچلکے تیار ہونے تھے، اس کے بعد پولیس نے ان 63 پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں موجود ہونے کے باوجود ان کی رہائی نہیں ہوئی، کیونکہ ایک اور مقدمے میں ان کی گرفتاری پڑ چکی تھی۔ اب خبر یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 11 لوگوں کو عدالت نے پہلے ہی ڈسچارج کر دیا تھا۔ 52 جو ورکرز ہیں، آج ان کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پہ ان کی جو ہے وہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، اور جوڈیشل کرنے کے بعد ان 52 ورکرز کی جو ضمانت ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ یہ اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج میں جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، ان تمام میں 52 رہ گئے ہیں جو اس وقت اسلام آباد کے مقدمات میں ان کی گرفتاریاں ہیں۔ ان 52 کی جانب سے ضمانت کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں، جن پر 3 یا 4 مارچ کو سماعت ہوگی، اور اگلے 8-10 دنوں میں ان کی ضمانت ہونے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ اپڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے سپریم کورٹ میں تبدیلیوں کے حوالے سے۔ آئینی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا، اس میں توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی بھی ہوئی، اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ کا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، اس میں 5 نئے ججز کو بھی شامل کیا ہے، اور اب یہ تعداد ہو گئی ہے 13۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب، ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ تعداد 13 کس تناسب سے کی گئی۔ پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر، 4 جو ممبران ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا جائے، لیکن اکثریت نے ان کی جو استدعا تھی یا ان کی جو تجویز تھی اس کو مسترد کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے خبر آئی کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے تجویز کیا ان کو رکھا جائے، تو ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا، تجویز مسترد کر دی گئی۔ تو اوورآل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ججز آپ ان کو کہیں یا سینئر ججز، ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور آئندہ کون سے کیسز میں اس کے اثرات آ سکتے ہیں، متی اللہ جان صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو کیا وجہ بنی کہ آئینی بینچ میں توسیع کرنا پڑی اور ان ججز کو شامل کرنا پڑا جو 10 فروری کو ابھی ریسنٹلی ہی سپریم کورٹ میں آئے ہیں؟ دیکھیں ثاقب، آپ کو معلوم ہے کہ فل کورٹ کا بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا، نہ صرف 26ویں یعنی ترمیم کے درخواست گزاروں کی طرف سے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین 2 ججز ہیں، انہوں نے بھی خط کے ذریعے بار بار یہ بات کہی تھی کہ پہلے 26ویں یعنی ترمیم کا فیصلہ کیا جائے، اس کے بعد ججز کی تعیناتی کی جائے۔ تو اس خط کو بھی مثبت جواب نہیں دیا گیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے، جوڈیشل کمیشن کی طرف سے۔ تو اب یہ جو ججز کی تعیناتی ہوئی ہے 26ویں یعنی ترمیم کے تحت بنائے گئے جوڈیشل کمیشن میں، ان میں جو 5 ججز ہیں، 6 ججز لائے گئے ہیں، اور ایک جو ہیں وہ ایکٹنگ جج جسٹس میاں نور الحسن اورنگزیب ہیں۔ تو ان 6 ججز کو آئینی بینچ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جو ابھی 5 شامل کیے گئے ہیں، جیسے شفیع صدیقی اس میں شامل نہیں ہیں، 5 ججز کو ابھی شامل کیا گیا۔ جسٹس شفیع صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، وہ شاید پسند نہیں آئے جوڈیشل کمیشن کو اور ان کے فیصلے، اور وہ ویسے بھی میرٹ پہ آئے ہیں، سینیورٹی پہ آئے ہیں، تو اس لیے ان کو نہیں شامل کیا گیا۔ تو جو بھی آؤٹ آف میرٹ ہے یا جس کے بارے میں ہلکا سا بھی شبہ ہے کہ یہ حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جو نئے آئے ہیں سپریم کورٹ کی اندرونی جو بھی پالیٹکس ہے وہ ابھی اس سے زیادہ آگاہ نہیں ہوئے، تو ان کو آئینی بینچ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جب 13 ججز کا آئینی بینچ بن جائے گا، اور اگر 26ویں یعنی ترمیم ان 13 ججز کے سامنے لگا دی گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر مطالبہ آئے گا کہ جناب فل کورٹ میں یہ لگایا جائے، جیسا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواست گزاروں کا مطالبہ ہے۔ تو پھر فل کورٹ کا جب مطالبہ آئے گا تو پھر یہ سپریم کورٹ کہے گی کہ اچھا فل کورٹ ہے تو چلیں باقیوں کو بھی ڈال لیتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چالاکی سے اور ہوشیاری سے ان نئے ججز کو پہلے آئینی بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے، تاکہ اگر فل کورٹ کا مطالبہ آئے بھی تو بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو وہ پرانے والے 16 ججز کی تھی۔ بعد میں کہا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے آپ کا مطالبہ بھی مان لیا، اب جو فل کورٹ ہے یہ 22 ججوں کی، وہ اس کے سامنے ہم سن لیتے ہیں، آپ کو بھی فل کورٹ
مل گئی، اور پھر وہ جو اعتراض تھا نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت لگائے گئے ججز فل کورٹ میں شامل نہ ہوں، وہ پھر پیچھے رہ جائے گا. تو اس لیے پہلے سے آئینی بینچ پہ پہلے ان 5 ججوں کو شامل کیا گیا ہے، اور بعد میں اگر فل کورٹ کا ڈیسیژن کرنا بھی پڑا تو اس سے حکومت کی جو اکثریت ہے فل کورٹ میں وہ بحال رہے گی، وہ برقرار رہے گی. تو یہ ایک قسم کا شارٹ کٹ، اور بلکہ ایک قسم کا ایک سوچ سمجھ کے نئے ججوں کو اب آئینی بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے کہ اگر آئینی بینچ فل کورٹ کا آئینی بینچ بنتا بھی ہے تو اس میں کم از کم وہ اعتراض پھر پیچھے رہ جائے گا کہ یہ نئے ججز کو فل کورٹ میں کیوں شامل کیا گیا. اچھا، اس میں ہم جب بات کرتے ہیں تو حکومت پر بھی الزام لگاتے ہیں، کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت پر بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن کیا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کل جب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ بات ہوئی تو 2 سپریم کورٹ کے ججز نے تو اور 2 پی ٹی آئی کے ممبران نے تو اس حق میں بات کی کہ ٹھیک ہے فل کورٹ کو ہی، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیں، لیکن چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان یہ سپریم کورٹ کے اندر کے جج ہیں، عدلیہ کے اندر کے لوگ ہیں، اگر یہ بھی ان کے ساتھ نہیں جا رہے تو میرا خیال میں سارا الزام تو ہمیں حکومت پر یا کسی اور پر نہیں دھرنا چاہیے. جب عدلیہ اندر سے یہی چاہ رہی ہے کہ یہی ہو، یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے ہیں یا ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. دیکھیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تو سمجھ آتی ہے کیونکہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا حق مارا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو اس لیے اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کیا کہ اس میں ان کا فائدہ ہو رہا تھا اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تھے وقت سے بہت پہلے. جہاں تک جسٹس امین الدین خان کا تعلق ہے، وہ تو فل کورٹ اس لیے نہیں مانتے، آئینی بینچ ہو یا ویسے ہو، کہ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو پھر وہ آئینی بینچ کی سربراہی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور آئینی بینچ جو ہے وہ پھر اس کی جگہ فل کورٹ لے لے گی، اور اس میں وہ تو سربراہ نہیں ہوں گے. اور سربراہ کون ہوگا؟ کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو فل کورٹ بنے گی اس میں ان کے لیے بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شاید نہ ہو، تو پھر پیچھے کون رہ گیا؟ جسٹس منیب اختر پھر اگر فل کورٹ کی سربراہی کریں گے تو پھر ان کے لیے مسائل ہیں. تو یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، یہ ججز بھی جو ہے فل کورٹ کی تائید نہیں کر رہے. اس کی بھی وجہ واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر یا جسٹس منیب یا جسٹس منصور یا جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ فل کورٹ میں نہ ہوں، اور ویسے بھی یہ تو بینیفیشریز ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل میں بھی جسٹس جمال خان مندوخیل کو اور جسٹس امین الدین کو، محمد علی مظہر کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے حالانکہ ان ججز کو تو پوزیشن لے لینی چاہیے، مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں فل کورٹ کی. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ساروں کو دانہ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ کی باری بھی آ سکتی ہے، آپ کی اور باری اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ فل کورٹ کا کوئی اصولی بات ہو، کوئی لیگل بات ہو جس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل یا جسٹس محمد علی مظہر اس کی مخالفت کریں. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں مخالفت کریں. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں آئینی بینچ کی شکل میں، اور ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے دیا گیا ہے آئینی ججز کی کمیٹی کی شکل میں. ان کے پاس ایک اختیار آ گیا ہے، پورا سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کنٹرول آ گیا، پورے کنٹرول ہی ان کے پاس ہے. جیسے یحییٰ افریدی تو ویسا ہی ادھر ادھر یحییٰ افریدی وہ پولو کھیل رہے ہیں، وفود سے ملتے ہیں، شیلڈیں دیتے ہیں، صوبائی دورے کرتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ویسے. ہاں نہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو بالکل نہیں. بہرحال میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ کچھ سپریم کورٹ کے معزز ججز جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے بغیر کسی لاجک، منطق، ریزن، قانون یا آئین کے وہ یہ کہیں کہ بھئی فل کورٹ نہیں بننی چاہیے. ان کو ریزن دینی چاہیے تھی. اگر انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے اگر فل کورٹ کی مخالفت میں ووٹ دینے بھی تھے تو ان کو ریزن نہیں. جسٹس محمد علی مظہر نہیں، وہ کیونکہ جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان 4 جج ہیں. تو جسٹس مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان ان دونوں کو، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی، ان کو ریزن دینے چاہیے نا کہ بھئی کیوں فل کورٹ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ صرف بروٹ میجارٹی جو بلاول بھٹو نے کہا تھا، تو مجھے لگتا ہے یہ معزز ججز بھی جو ہے بروٹ میجارٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور حکومت کی جو ووٹ ہے اس کے مخالف ووٹ نہیں دینا چاہتے. اچھا، اس میں جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا تو بتا دیا، کیسے لگتا ہے کہ آگے فل کورٹ، اور فل کورٹ میں پہلے ہی وہ ججز ڈال دیے گئے کہ جب بعد میں اعتراض اور نہ ہو. جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، اس کو بھی سنا جانا ہے، اور اس وقت فل کورٹ تھی اور فل کورٹ 13 ججز تھے. تو اب 13 جج اکٹھے کر دیے گئے ہیں ادھر ادھر سے ملا کے.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب وہ بھی پلان ہے کہ اس کے خلاف جو نظر ثانی ہے یا اس کو بھی یہی سنے 13 جج سن لیں اور کیا ہوگا؟ دیکھیں 12 جولائی کا اور منارٹی جج ہوں گے، میجورٹی جو ہے وہ جج ہی ہے اس میں. دیکھیں جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا وہ 13 ججوں کا فیصلہ تھا، اور یہ اس وقت تھا جب 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی. یعنی کہ اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو پہلی شکل تھی وہ آ چکی تھی شاید، اور اس کے مطابق 184 کے جتنے بھی فیصلے تھے 184 کے ان کو ان کے اگینسٹ نظر ثانی نہیں بلکہ اپیل انٹرا کورٹ اپیل کا رائٹ دیا گیا تھا. تو اب مجھے یاد نہیں کہ مجھے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے یہ 184 کے تحت نہیں، یہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں تھیں. ٹھیک ہے نا، یہ اپیلیں آئی تھیں، تو کیا ان کے اوپر بھی نظر ثانی ہونی ہے یا اپیل ہونی ہے؟ پہلے تو نظر ثانی ہی تھی. ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل، لیکن اب بھی نظر ثانی ہوگی نا، کیونکہ پہلے فائل تو ہو چکی تھی نظر ثانی کی. تو نظر ثانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ وہی ججز ہوں. ٹھیک ہے، وہ دستیاب ہوں تو وہی ہوں، دستیاب ہوں، اور اتنے ہی ججز ہوں، اتنے نہیں تو ایک آدھ زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو 13 ججز کا بینچ لایا گیا ہے، اگر تو یہ واقعی نظر ثانی کے اندر اب میرے خیال میں ابھی ایک دفعہ بھی ٹیک اپ نہیں ہوا ہے، اور یہ نظر ثانی میں ہونی ہے. نظر ثانی میں ہونی ہے. تو نظر ثانی کے اندر اتنے ہی ججز جو ہے 13 ججز آئینی بینچ کا اگر بنا رہے ہیں، تو پھر وہ نظر ثانی جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے کیوں؟ اب یہ بھی سوال ہے نا کہ اس کو آئینی بینچ میں کیوں نظر ثانی کے لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کیس اگر لیکن اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریٹ کے بھی فیصلے اوپر آتے ہیں جس میں آئین یا قانون کی تشریح کی گئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ آئینی بینچ، اور اس میں آئینی تشریح کا معاملہ ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ نمبر 1 کہ کیا وہ آئینی بینچ کے سامنے لگنے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ کے سامنے لگیں گے، کیونکہ ریٹ سے آئے ہیں مگر اس میں آئینی سوال ہے آئینی بینچ کے ساتھ. لیکن کیا وہ نظر ثانی کرے گا آئینی بینچ یا اپیل کے طور پہ اس کو سنے گا؟ اب یہ بھی ایک ایشو ہے. تو جب یہ نظر ثانی دائر ہوئی تھی 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف، حکومت کی جو نظر ثانی تھی تو وہ نظر ثانی تھی، وہ اپیل نہیں تھی. تو اب یہ آئینی بینچ جو ہے وہ کیا نظر ثانی کے طور پہ اس کو سنے گا؟ اور 13 ججز کے ساتھ سننا اس لیے ضروری ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ ان ججز کو جو لایا گیا ہے وہ جو 12 جولائی کے ججمنٹ میں جو ایک اکثریت تھی 8 ججوں کی، اس کو وہ انفلوئنس کریں گے. اور اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ جسٹس محمد علی مظہر یا جو 7 دوسرے ججز، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد نہیں، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، یہ 2 جج، اور اس طرح جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، جو نہ صرف انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جو 8 ججوں کا فیصلہ اس پر عمل بھی نہ کریں. جسٹس جمال خان مندوخیل بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، ان کا بھی فیصلہ ہے. مطلب 3 جج تو یہ ہو گئے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد وحید، یہ 3 جج دوسری طرف کھڑے ہو گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جسٹس محمد علی مظہر فار ایگزامپل جو کہ ججمنٹ لکھنے کے ماہر ہیں، تو وہ جو ہے کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو جسٹس منصور علی شاہ کا ساتھ دیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا 12 جولائی کے فیصلے میں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کو سیٹیں جانی چاہیے. تو اب وہ کیا پورے فیصلے کو نظر ثانی کریں گے؟ کسی حد تک نظر ثانی کریں گے، یا پھر جمال خان مندوخیل فارمولے پہ آ جائیں گے اور کم سیٹیں دیں گے پی ٹی آئی کو؟ اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا. مگر بہرحال ہوگی یہ نظر ثانی، اور نظر ثانی کا سکوپ جو ہے بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. لمیٹڈ تو ہے، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نظر ثانی کے سکوپ کو بھی آپ کو یاد ہے ایکسپینڈ کیا گیا تھا کہ نظر ثانی کو بھی وہ اپیل کی طور پہ سنیں گے. تو یہ اب دیکھ رہے ہیں بہت سارے لیگل کویسچنز ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح جسٹس محمد علی مظہر ہیں، ان کو فیوچر بھی نظر آ رہا ہے اور ان کے لیے مختلف وہ رکھ دیے گئے ہیں. تو اس سینیریو میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ مخصوص نشستیں حکومت کو مل جاتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے پھر تو حکومت جو ہے وہ کوئی اور 27ویں ترمیم بھی، پھر 28ویں ترمیم بھی کوئی لائے گی کہ وہ جب چاہیں گے. جیسے جو وہ مولانا کہتے تھے کہ نہیں وہ فیڈرل جو کورٹ ہے، آئینی عدالت ہے، وہ نہ بنائیں، تو وہ بھی بنا لیں گے. حالانکہ ضرورت نہیں ہے اب ان کو. لیکن ثاقب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو نظر ثانی کے مرحلے پہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت کے آئین کی تشریح کرے گی یا اس وقت کے آئین کی تشریح کرے گی کہ جس وقت میں سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا تھا. جو آئین 12 جولائی کو تھا وہ والا آئین ہوگا، یا جو آئین جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہے وہ والا آئین ہوگا؟ اب یہ بھی ایک کویسچن آف لا تو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر 12 جولائی کو جو فیصلہ دیا تھا تو وہ 12 جولائی والے آئین پاکستان کی ہی تشریح انہیں کرنا ہوگی. اور دا ویری فیکٹ کہ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے
مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو اس کا نہیں مطلب ہے وہ تو انہوں نے جو قانون سازی وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، پہلے نیب ترامیم میں بھی یہ تھا، اب کی بار بھی یہ ہے۔ وہ ایک طرف وہ کیس لگتے ہیں، اس کیس میں رستہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ قانون سازی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وہاں تو پہ نیب ترامیم میں بھی انہوں نے یہ کیا، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ کہاں کہاں قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ سیٹیں ملیں ہی ملیں۔ لیکن وہ تو قانون تھا نا، ہاں، یہاں پہ تو آئین سازی تبدیل کا کر دی ہے۔ یہاں پہ تو آئین 26ویں یعنی ترمیم میں جو متعلقہ شقیں ہیں، مجھے وہ شق کبھی ذہن میں نہیں آ رہی، جس کی انٹرپریٹیشن کر کے جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا فارمولہ جو تھا، تو اس میں بھی 26ویں یعنی ترمیم میں کلیریفیکیشن پرووائزو ڈالے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ بھی کہا گیا ہے 184 کے حوالے سے، اور دوسرے سے کہ اور جو اپیل یا نظر ثانی میں کہ جو چیز پٹیشن میں نہیں ہے آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اچھا یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن اب تو لیٹ ہوگی نا، بیک ڈیٹ سے تو نہیں ہوگا یہ اپلائی ہوگا۔ پھر مخصوص نشستوں کی جو تقسیم ہے کہ جو نامینیشن پیپر ہے، الیکشن ایکٹ میں بھی تبدیلی کی گئی، ٹھیک ہے، اور آئین کے اندر بھی 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے کوشش کی گئی ہے 12 جولائی کے فیصلے پہ عمل درآمد کو انفلوئنس کرنے کی۔ تو اگر یہ آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو یہ خود اٹ سیلف یہ ایک ثبوت ہے کہ جو 12 جولائی کے وقت آئین پاکستان تھا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، اور 26ویں یعنی ترمیم جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے لائی گئی کہ 12 جولائی والے فیصلے کو غیر مؤثر کیا جائے۔ مگر اس نظر ثانی کے اندر 12 جولائی کے دن جو آئین پاکستان تھا، میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اس آئین کی تشریح کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ 12 جولائی کا فیصلہ یا اس کے خلاف جو نظر ثانی ہے وہ کیسے کون سنے گا۔ یہ بڑا ٹیکی سا اس میں معاملہ ہے، کیونکہ اس کے بڑے گہرے اثرات بھی ہیں، لیکن اس کی جو جڑ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا، جہاں پہ انہوں نے ایک پارٹی سے نشان لیا، اور نشان کے بعد الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد جب جو کچھ ہوتا رہا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب کچھ یہ کیا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے نہ ہیں۔ تو آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔